बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, HNN न्यूज़ के लाइव स्टूडियो में मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली मंगरियो। आज जिस मर्द मुजाहिद हस्ती का दिन है जिसने बड़े सगीर में अंग्रेज सरकार को ललकारा और उसको इस बड़े सगीर से भगाने में किरदार अदा किया और उसने अपने हुरों के साथ कुर्बानी दी और वतन पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा किया। तो मैं बात कर रहा हूं पीर सैयद सबतुल्लाह शाह सूरे बादशाह, जिसने पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा उनका किरदार है और उनकी कुर्बानियों के तसलसल में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज उस शख्सियत की शहादत का दिन 20 मार्च है। तो आज HNN न्यूज़ अपने स्टूडियो में अपने मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम में उनसे बात करने के हवाले से हमने कुछ मेहमान मदऊ किए हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक हुर जमायत से है, तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हैं फ़कीर अब्दुल क़य्यूम महर सिकंदरी साहब। फ़कीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मेहरबानी। तो ये शख्सियत आज हम बात करेंगे पीर सैयद सबतुल्लाह शाह सूरे बादशाह के हवाले से। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पीर सैयद सबतुल्लाह शाह की जो जदोजहद है उसका पस मंज़र इस ख़ानदान का पहले हमें बताएं, फिर हम मज़ीद इस बात को जो है आगे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ HNN न्यूज़ के जानिब से। आज के इस अजीम दिन पर आपने मुझे यहाँ मदऊ किया ताकि हम मिलकर आज़ादी के अजीम मुजाहिद सालार हुर्रियत हज़रत पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह सूरे बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र के मुतालिक कुछ बातचीत कर सकें। शुक्रगुजारी के बाद अर्ज़ ये है कि हज़रत पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह सूरे बादशाह हुसैनी हाशमी जलाली बर्रे सगीर के अजीम खानवादे राशिदिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम इसके पस मंज़र में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ तारीख़ी कुतुब से ये हमें पता चलता है कि 5वीं सदी हिजरी में इराक़ के शहर सामरा से और कुछ मौरख़ों ने लिखा है कि मक्का शरीफ से एक बुज़ुर्ग सैयद अली मकी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सिंध में तशरीफ़ फरमा हुए थे और यहाँ सिंध में राजा दलूराय एक हुक्मरान था जो बड़ा जाबिर था, जालिम था और मुसलमानों को वो तहसब की निगाह से देखता था। शाह साहब जब यहाँ आए अपने साथियों के साथ तो उसने राजा दलूरा को शिकस्त दी। उसके ख़ानदान से बाज़ अफराद मुसलमान हुए। फिर शाह साहब ने यहाँ सेवन के करीब चश्मे हारून, वहाँ एक लक है, सिंधी में लक रेत के एक टेले को कहा जाता है, वहाँ सुकूनत इख्तियार की और राजा दलूराय के ख़ानदान से एक नौ मुस्लिम ख़ातून से आपने शादी की जिससे आपके 4 फर्जंद हुए थे। फिर शाह साहब तो वापस चले गए। उनकी औलाद वहाँ चश्मे हारून के करीब लक पर रही। लक पर रहने की वजह से उसका ख़ानदान लकियारी के नाम से मशहूर हो गया। सिंधी ज़ुबान में आरी जो है वो सैयद को कहते हैं। जैसे सिंध के अजीम शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बरो हो बम्बोर अच्छी आर्य जाम उजारे, तो आरी सैयद को कहते हैं। जैसे मट यारी असल में लफ्ज़ था मट आरी और लक आरी यानी आरी का लक, सैयद का लक। फिर ये लक आरी कसीर इस्तेमाल के बाद लक्यारी बन गया। तो वहाँ से इनकी औलाद जो है लक्यारी सादात के नाम से मशहूर हुई। फिर शाह सदर दीन लक्यारी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको शाह सदर नेक नज़र कहते हैं, वो सैयद अली मक्की रहमतुल्लाह अलैह का पोता था। बड़ा बुज़ुर्ग था जिसकी ज़ियारत के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सैयद जलाल सुर्खपोश बुखारी,
خواجہ عثمان ہارونی، یہ سارے زیارت کے لیے بھی آئے تھے اور ان کے لیے ان کی صحبت کے لیے بھی آئے تھے۔ ان کے خاندان میں سے آگے چل کر ایک سید تھا، سید کھٹن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کھٹن شاہ، وہ 7 سے ہجرت کر کے خیرپور ضلع دے فرید آباد میں ننڈی سائیدی یعنی چھوٹی سائیدی جس کو کہتے، وہاں آ کے ہجرت کر کے رکا۔ سید کھٹن کا پڑ پوتا جو تھا وہ تھا شمس العارفین حضرت پیر سید محمد بقا شاہ شہید، جس کو پٹدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کولاب جیل کے قریب وہاں ان کی مزار ہے۔ 1135 اس کی ولادت ہے اور 1198 ہجری ان کا وصال ہے۔ اپنے شہید کا تو کیا ان کی بھی کوئی؟ ہاں، یہ ہے کہ شاہ صاحب ہمیشہ ایک کتابوں کی گٹھڑی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اہل علم تھے۔ تو ایک بار جب جا رہے تھے تو ان کے کاندھوں پر کچھ ڈاکو چوروں نے گٹھڑی دیکھی، سمجھا کہ اس میں کوئی سونا چاندی یا مال ملکیت ہے، اسی لیے بے خبری میں انہوں نے حضرت سید محمد بقا شاہ پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد آپ زخمی ہوئے۔ جب چور ادھر آئے اور گٹھڑی کو کھولا تو اس میں کتابیں تھی، پھر بڑے وہ پشیمان ہو گئے۔ تو سید محمد بقا شاہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اب مجھے میرے اولاد میرے بیٹوں کے پاس لے چلو، میں نے اپنا خون تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ وہاں لے کے آئے زخمی حالت میں، آپ شہید ہو گئے، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی کہ بھئی میں نے ان کو معاف کر دیا چوروں کو، ان کی وجہ سے مجھے شہادت کا رتبہ ملا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے ساتھ ان چوروں کو بھی جنت میں لے کے جاؤں۔ حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ جو کیا ظلم کیا اس کے باوجود بھی تو یہ تو ظاہر بات ہے، وہ پتھر، وہ دیکھو طائف کا وہ میدان تھا جو پتھر مار رہے تھے، نبی پاک دعا دے رہے تھے، اسی خاندان کا تسلسل تھا۔ مزے والی بات یہ ہے کہ اب جس جگہ حضرت سید محمد بقا شاہ شہید مدفون ہے، ان کے قریب ان چوروں کی مزاریں بھی ہیں، ان چوروں کی جنہوں نے شہید کیا تھا، ان کی مزاریں پیر صاحب کے ساتھ وہاں موجود ہیں کولاب جیل میں، جو شیخ طیب کا قبرستان ہے۔ تو سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 4 فرزند ہوئے تھے، سید عبدالرسول شاہ، سید محمد سلیم شاہ، سید علی مرتضی شاہ اور سید محمد راشد روزے رحمۃ اللہ علیہ۔ مختلف کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ مختوم محمد اسماعیل پیرالوی سے نقش بندی سلسلے میں بیعت تھے، ان کے مرید تھے، اور مختوم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی امانت جو ہے وہ قادری سلسلے میں۔ اسماعیل شاہ یہ مختوم محمد اسماعیل پیرالوی جنے جو ذات کے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امانت جو ہے نا وہ فیض وہ قادری سلسلے میں۔ پھر پنجاب کا جنگ ضلع میں جی کوٹ سدانہ سے ایک سید زادہ تھا، سید عبد القادر آخرین گیلانی رحمۃ اللہ، وہ جب روہڑی میں موئے مبارک نبی کریم علیہ السلام کا زیارت کے لیے آئے تھے، تو وہاں پیر صاحب سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں گئے اور آپ کے مرید ہوئے۔ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ پیر سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ روحانی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک بار جب وہ کچہری میں گئے تو بانٹنے والے نے کچھ بانٹا، تقسیم کیا، سب کو مل گیا، لیکن سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اکیلا رہ گیا جس کو کچھ نہیں ملا۔ تو تقسیم کرنے والے نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ سب کچھ تقسیم ہو گیا، ایک بندہ باقی بچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو ہم اپنی پگڑی دیں گے، دستار امامہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس خاندان میں جو پیر پگاڑا بنے ہیں، اس پیر پگاڑا کی وجہ تسمی اور بنیاد یہ روحانی کچہری میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے پگڑی کا ملنا، اور پگڑی کے بعد پگاڑا جو ہے، ہاں پگاڑوں کی معنی ہے پگڑی والا۔ پھر سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی نے کہا کہ یہ امانت نہیں اٹھا سکے گا، تو آپ نے فرمایا اس کا فرزند اس کے بعد آئے گا جو اس کو اٹھائے گا۔ تو پیر صاحب سید محمد راشد روزے دنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 1171 ہجری میں
پیدا ہوئے تھے. وہ آپ کا وصال جو ہے 1234 ہجری میں. تو پیر صاحب 1198 ہجری میں جب پیر صاحب محمد بقا شاہ شہید ہوئے تو اس کی مسند پر حضرت پیر سید محمد راشد روزے دنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے. تو اس کے بعد اس کی خاندان پیر صاحب روزے دنی کے بعد یہاں تک کہ جو خاندان تھی وہ لکیاری تھی. سید محمد بقا شاہ شہید لکیاری. پھر اب پیر صاحب سید محمد راشد روزے دنی آ گئے. آپ نے 36 سال مسند پر بیٹھ کر پوری سندھ، پنجاب، بلوچستان، ایران، افغانستان، ہندوستان، سال میں تقریباً 9 ماہ سے زیادہ آپ سفر میں رہتے تھے. قادری وہ اسلام کی جو تبلیغ تھی اس کی لوگوں کو راہ راست پہ لاتے تھے. قادری طریقے کے فروغ کے لیے آپ کی جو قافلہ گزرتا تھا اس کا نعرہ تھا نعرہ تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ. یہ ضرب ہوتی تحلیل کی جو میننگ تھی وہ یہی تھی. ایک بندہ کہتا تھا نعرہ تحلیل تو ساری جماعت وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی تھی. یہ سفر میں معمول ہوتا تھا. تو پیر صاحب 1234 ہجری میں حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دنی کا وصال ہوا تھا. آپ بڑے بزرگ تھے جسے امام العارفین کہا جاتا ہے. اپنے زمانے کا وہ مجدد تھا. ایک طرف آپ نے مختلف علماء سے تعلیم حاصل کی تھی. آپ کے سندھ کے جو مایا ناز عالم مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا استاد تھے. کوٹلی کبیر میں، شکارپور میں، بقاپور میں، خیر محمد آریجہ میں یہ پیر صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی. اور پیر صاحب نے ایک ایسی کتاب لکھی جمع الجوامع جو فارسی لغت کی ایک کتاب ہے. میں موضوع کو طویل نہیں کرتا. تو جب پیر صاحب روزے دنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس کے بعد آپ کے 18 فرزند تھے. 4 آپ کی حیات میں وفات کا پا گئے اور 14 حیات تھے. جب حضرت پیر سے روزے دنی کا وصال ہوا تو خاندان میں سے سب سے جو بڑا تھا وہ سید صبغت اللہ شاہ اول تھا جس کو ہم تجردنی کہتے ہیں. تو اس کو پگڑی ملی تو وہ پیر پگاڑو بن گئے. دوسرا سید محمد یاسین شاہ کو جھنڈا ملا جس کو جھنڈے والا کہتے ہیں صاحب العلم. یہاں بھی یہ دونوں الگ چیزیں یہ الگ. ایک کو پگڑی مل گئی تو پگاڑا بن گئے، دوسرے کو جھنڈا ملا تو جھنڈے والے. اور یہ جھنڈے والے پیر کے نام سے بڑے ہاں یہ مشہور ہے، یا سعید آباد ہے یا مختلف جگہوں پر درگاہ. تو سید صبغت اللہ شاہ اول اس سلسلے کے پہلے پگارا ہے. اب میں سید سوریہ بادشاہ کی طرف جلدی آتا ہوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پیر پگاڑو بنے پیر سید علی گور شاہ اول بگلا دنی تھے. تیسرے نمبر پر پیر سید حزب اللہ شاہ تخت دنی. چوتھے نمبر پر حضرت پیر سید علی گور شاہ ثانی مافے دنی. پانچویں نمبر پر حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ اول کوٹ دنی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں پگارا تھے. اب پیر سید شاہ مردان شاہ کے 3 فرزند تھے. سب سے بڑا سید حسین علی شاہ تھا. اس کے بعد سید امام انقلاب پیر سید صبغت اللہ شاہ سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جس کا ذکر خیر ہم کرنے بیٹھے ہیں. تو سید حسین علی شاہ وصال فرما گئے اپنے والد کی حیاتی میں. حضرت پیر سید سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تاریخ پیدا تھی؟ 6 مارچ 1909 تھی. 1909 میں 6 مارچ کے دن آپ پیدا ہوئے تھے. پھر 1921 میں جب ان کے والد گرامی پیر سید شاہ مردان شاہ اول کوٹ دنی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو 12 سال حضرت سورہ بادشاہ کی عمر تھی. چھوٹی سی عمر تھی. لیکن اس چھوٹی کی عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی سے استادوں سے بہت کچھ سیکھا. جیسے 12 سال کی عمر میں تخت پہ بھی ہاں یہ اس درگاہ کا یہ اصول ہے کہ یہاں جب پیر پگاڑا کا وصال ہوتا ہے تو بنا کسی دیر کے یعنی سوئم پر یا دوسری جگہوں پر ہے کہ 40 پر یہ دستار بندی کی جاتی. یہاں یہ نہیں ہے. یہاں ایک پیر پگاڑے کا وصال ہوتا ہے تو دوسرے پیر پگاڑا کا انتخاب کر کے پھر اس کی نگرانی میں اگلے پیر پگاڑے کو تدفین وغیرہ کرتے ہیں. یہ وہ اصول ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے دور سے ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا پھر اس کی نگرانی میں یہ کام ہوا.
تو جیسے ہی حضرت کوٹ دنی کا وصال ہوا، حضرت پیر سائیں سورہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں مسند پر سجادہ نشین ہوئے اور چھٹے پیر پگارہ کے طور پر. تو سید صبغت اللہ شاہ ثانی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ نام دوسری بار آیا ہے. پہلے پیر پگارو جو تھے جس نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، تیاری کی تھی، وہ سید صبغت اللہ شاہ. تو یہ حر تحریک جو ہے اس کا تسلسل جو ہے وہ کہاں سے پھر ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس خاندان میں حضرت پیر سائیں روزے دنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایسی تربیت کی کہ یہ جماعت صرف پیری مریدی تک محدود نہ رہے، لیکن یہ سیاسی طور، سماجی طور، مذہبی طور، علمی ادبی طور یا عسکری جہاد کے انقلاب، انقلاب جب بھی اس کو پکارا جائے جس میدان میں یہ اٹھ کھڑے ہیں. تو پیر روزے دنی کے دور میں بھی ہمیں کچھ ملتے ہیں اثرات کہ آپ نے جو رول ادا کیا تھا. اس کے بعد سید صبغت اللہ شاہ اول کے دور میں سکھوں کے خلاف تھا. پھر جب پیر سائیں علی گور شاہ اول کا وصال ہوا تھا 1843، اس کے بعد جب یہاں انگریز آئے تو پیر صاحب حزب اللہ شاہ کے دور میں اس تحریک کی ابتدا ہوئی. اول جس کو حر تحریک کہتے ہیں نا. تو یہ اسی وقت کچھ حر تھے جو مکھی جو ہے یا جنگلات، مکھی کے جنگلات، فارسٹ وغیرہ جو بچو بادشاہ وغیرہ تھے، انہوں نے گوریلا کارروائی شروع کی. اور پیر صاحب نے خود، حزب اللہ شاہ نے خود بھی لینس ڈاؤن برج جو سکھر میں تھا وہاں بھی انگریزوں کے خلاف جب دسترخوان پر یہ شراب رکھی گئی تو آپ نے اس محفل کا، دعوت کا اس لیے بائیکاٹ کیا کہ یہ چیز ہمارے مذہب میں حرام ہے. اس وجہ سے تو وہاں سے انگریز کو یہ معلوم ہو گیا کہ سندھ میں اگر ان سے کوئی ٹکر کھانے والا ہے تو یہی خاندان ہے اور ان کے مرید ہے. تو حر تحریک کی یہاں ابتدا ہوئی تھی، پھر یہ تسلسل چلتا آیا. یہ زوروں پر تحریک گئی ہے حضرت سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ. اسی تسلسل کو جو توسط ملتی وہ یہاں زیادہ فروغ آیا کہ اس کو حر تحریک کا یہ دوبارہ اجرا. حالانکہ سائیں سورہ بادشاہ کی چھوٹی عمر، تخت پہ بیٹھنا، پھر انگریز سے لڑنا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اتنا بڑا؟ یہ خدا داد صلاحیت ہے. ایک تو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ حضرت سورہ بادشاہ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حسینی، ہاشمی، جلالی لکھتے. بالکل، کیونکہ یہ ایسا خاندان ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ ظاہری بات ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے یہ حسینی خانوادہ تھا اور ان کے خون میں وہ حریت تھی، رگوں میں خون تھا. جو آخری الفاظ آپ کے تھے جب لوگوں نے کہا کہ آپ معافی نامے پر دستخط کریں تو آپ نے فرمایا تھا کہ حسینی، اگر میں معافی ناموں پر دستخط کروں تو مجھے اپنے حسینی ہونے میں شک. تو پیر صاحب کے خون میں یہ چیز شامل تھی. صحیح، بالکل. تو آپ نے جیسے ہی آپ 12 سال کی عمر میں مسند نشین ہوئے تو انگریزوں نے سمجھا کہ پہلے پیر پگاڑو بڑے عمر کے تھے یا وہ ان کو ہم نہیں جھکا سکے، یہ بچہ ہے چھوٹا. تو انگریزوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن 12 سال کی عمر میں ایک بار حضرت پیر سائیں سورہ بادشاہ اپنے بنگلے میں گئے. انگریزوں کی طرف سے حضرت پیر سائیں علی گور شاہ معافی دنی کو ایک آفرین نامہ ملا تھا. آپ نے جا کر وہ آفرین نامہ دیوار سے ہٹا کر آپ نے پھینک دیا اور کہا کہ ہمارے بڑے کتنے سادہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی، پھر بھی یہ آفرین نامہ ان کا لگایا ہوا. تو انگریز فیل مست تھا، اس نے اس چیز کو فیل کیا. ہاں، فیل کیا کہ یہ 12 سال کا بچہ ابھی سے یہ کر رہا ہے، آگے چل کر کیا کرے گا. تو پیر صاحب نے پہلے ہی دن سے انگریز کو یہ پیغام مل گیا تھا، کیونکہ وہاں ان کے مخبر بھی موجود تھے، خود پیر صاحب کے جو نوکر تھے یا جو راشدی دیگر تھے، ان کے ذریعے انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پیر جو چھوٹا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ قابو میں نہیں آنے والا. یہ تو اسی وجہ سے، اور پیر صاحب کو تو یہ ورثے میں چیز ملی تھی کہ انگریز ہماری دھرتی پر قابض ہے، وہ 7 سمندر پار آئے ہوئے، یہ نصارہ ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. تو پہلے ہی دن سے جیسے ہی آپ گدی نشین ہوئے، سجادہ نشین ہوئے، انگریزوں کے خلاف آپ نے بغاوت کا اعلان کیا. تو کیسے انہوں نے اسٹارٹ کی؟ جب یہ بغاوت اسٹارٹ کی
تو اس تحریک کا جو پہلا دن ہے یا تحریک کا جو سلسلہ اسٹارٹ ہوا وہ کس طرح سے انہوں نے کیا وہاں پہ؟ ہاں یہ جو میں نے آفری نامے کی بات کی، تو آفری نامے کی بات کو جب انگریزوں کو پتہ چلی، پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ پیر صاحب کو خلیفہ احمد کے معرفت پیر صاحب کو کہا وجہ کہ آپ کو ہم لقب بھی دیتے ہیں اور ہتھیار بھی دیتے ہیں، یہ آپ قبول کریں۔ تو اس وقت سندھ کے وہ وڈیرے، وہ نواب جو انگریزی دربار میں، فرنگیوں کے دربار میں کرسی کے لیے بڑی سفارشیں کرتے تھے کہ ہمیں کرسی ملے، ہاں اعزاز ملے۔ جب خان بہادر کی اور سر یہ القاب کی بانٹ ہو رہی تھی، تو اسی وقت میں ایک چھوٹا سید زادہ، اس کے پاس جب خود انگریز نے یہ پیغام بھیجا تو آپ نے بڑی جرت سے یہ کہہ کر بھیجا کہ لقب میرے لیے پیر پگاڑو ہی کافی ہے اور ہتھیار میرے پاس بہت اپنے، آپ کے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ انگریز کو جواب دینا اسی بات کی گمازی کرتا تھا کہ یہ پیر پگاڑا چل کے انگریزوں کے لیے بڑا نقصان کرے گا۔ تو پیر صاحب نے اسی طرح سے آفری نامہ توڑ کر القاب کو واپس کر کے آپ نے بغاوت شروع کر دی، اور پھر پیر صاحب کو ہراساں کرنے کے لیے، دبانے کے لیے ایک من گڑت کیس بنایا گیا، مقدمہ، جس جو بچے کا ایک واقعہ تھا۔ یہ پہلا کیس کون سے سن میں یاد ہے؟ یہ تقریباً 1929 کا ہے، 29 کا ہے۔ پھر اس میں مقدمے میں پیر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا پہلی بار، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب کے وکیل تھے۔ اسی وقت وہ بڑی فیس لے کر انڈیا سے یہاں وکالت کے لیے آتے تھے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ یہ انگریز ہر حال میں پیر صاحب کو سزا دینے چاہتے ہیں، تو احتجاجاً قائد اعظم محمد علی جناح نے کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو پھر وہ کیس کس نے لڑا؟ ایک ہندو وکیل تھا۔ پھر پیر صاحب تو ایک اسی میں پیر صاحب رہا ہو گئے تھے۔ رہا ہونے کے بعد پیر صاحب نے پھر اپنی سرگرمیاں جب شروع کی، تو دوسری بار حضرت پیر صاحب سورہ بادشاہ پر دوسری بار کیس چلا، تو 8 سال کی سزا آپ کو دی گئی۔ جو مختلف کیس تھے اور سول نافرمانی کے کیس بھی تھے۔ پھر آپ نے جب انہوں نے کہا کہ آپ کراچی سے باہر نہیں نکلیں گے، نظر بند جیسے، تو پیر صاحب نے جب سول نافرمانی کی تو 8 سال پیر صاحب کو قید کیا گیا۔ پھر یہ کون سی جیلوں میں پھر اس دوران جو ہاں یہ سندھ میں نہیں رکھا، کہ سندھ میں اگر رکھیں گے تو پیر صاحب کی افراتفری ہوگی، یہاں کے لوگوں کو، صحیح بات ہے۔ تو جب پیر صاحب گرفتار کیا گیا تو یہاں ہرو نے بھی اپنی کاروائیوں میں تیزی لائی، اور مکھی ہے، اوڈیرو لال، یہ لاہور میل والا واقعہ ہے، دوسرے واقعات جو ہے وہ سن آگے پیچھے ہے۔ لیکن اس میں ایک اور واقعہ بھی اس میں ایڈ کریں کہ جب گڑم بنگلوں پہ پہلے غازی بھرتی کر رہے تھے، تو وہ شاید شروعات تھی ان کی نا، اس حوالے سے کوئی؟ ہاں یہ جو آپ نے بل پوچھا تھا، تو آپ کو سندھ کے باہر مدنہ پور، رتنا گیری، بنگال، یہاں جیلوں میں رکھا گیا۔ پھر وہاں سے آپ 1936 میں واپس وہاں لوٹے، واپس آئے، تو یہاں روڑی پر آپ کا بڑا استقبال کیا، بہت بڑا استقبال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے گڑنگ بنگلو کو اپنا قیام بنایا، اور یہ تحریک کا پھر مرکز بنا کہ وہیں سے پھر تحریک جو ہے وہ ابھری، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جیل سے پہلے پیر صاحب حج پر گئے، حج پر جانے کے بعد پھر پیر صاحب نے بڑا سفر کیا تھا 1937 میں، 1937 میں، جو تقریباً 6 ماہ کا شاید یا بڑا سفر تھا، جو سندھ، بلوچستان، انڈیا تک ساری جماعت یہ سفر تھا۔ پھر آپ نے آ کر گڑنگ بنگلوں پر غازیوں کی بات۔ جی فقیر عبدالقیوم صاحب، آپ سے بات سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے HNN نیوز۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ قیوم صاحب، سلسلہ سورہ بادشاہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ گڑنگ بنگلوں پہ جو ہے وہ پہلا وہاں پہ اجتماع ہوا، اور وہاں پہ غازی بھرتی کرنے کا جو طریقے تھا، اس پہ بات کر رہے تھے، تو بتائیں اس پہ۔ جی، تو میں نے عرض کی کہ حضرت سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے
جب سفر کے بعد، حج کے بعد اور جماعت کی طرف سفر کے بعد گڑنگ بنگلو کو مرکز بنایا اور آپ نے غازی برتی کرنا شروع کیے. گڑنگ بنگلو سانگڑ میں سانگڑ کے قریب ہے، 3 میل سانگڑ سے جنوب کی طرف ہے، 3 میل. تو پیر صاحب سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھو نا، وہ عظیم شخصیت تھے کہ ایک سپہ سالار بھی تھے، اور آپ نے اسی وقت ایک سوشل بائیکاٹ کیا تھا. اپنے مریدوں کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی باہر کا ولایت کا کپڑا نہ پہنے، صحیح، اپنا دیسی کپڑا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ ہو سکے. جی جی. تحریک کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ وہ جو مجاہد ہو، وہ جو غازی ہو، وہ ہر قسم کے نشہ وغیرہ ان سے پرہیز. تو پیر صاحب نے یہ سختی سے نہ صرف منع کیا بلکہ خود ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے یہ نہیں. اس کے ساتھ آپ نے عورتوں کے لیے یہ حکم فرمایا، خواتین کے لیے، کہ ہمارے ہاں سندھ میں آج کل ہندو عورتیں، خواتین جو ہیں وہ سفید چوڑی ہے جس کو آج کی چوڑی کہتے ہیں، وہ پورے بازو پر آتا ہے. تو پیر صاحب نے عورتوں میں یہ چیز ختم کروائی اور حکم دیا کہ غازی وغیرہ جو بھی ہیں وہ سیاہ کپڑا، کالا کپڑا جو ہے وہ بھی نہ پہنے، اور نماز روزہ ان سب کی پابندی ہو. تو پیر صاحب نے یہاں غازی برتی کرنا شروع کی. جب یہ پیر صاحب نے شروع کیا غازی کے برتی کا عمل، تو یہ بات انگریزوں کو بہت بری لگی کہ یہ پیر صاحب جیل سے 2 بار آ کے پھر بھی جھکنے کے بجائے تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. اور حروم میں بھی یہ جانثاری کا جذبہ تھا، کیونکہ ان کی اسی طرح تربیت ہوئی تھی. تو کچھ ایسے بھی تھے جو ٹانگوں سے معذور تھے. انہوں نے عرض کی قبلہ ہمیں بھی شامل کریں. تو آپ نے فرمایا تھا آپ تو معذور ہو. اس نے کہا کہ میں جنگ میں بھاگوں گا نہیں، ٹانگیں بھاگنے کے لیے ہوتی ہے، میں میدان میں کھڑا رہوں گا. تو اس میں نہ عمر کی قید تھی، نہ صرف مرد بلکہ خواتین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. اور پھر غازیوں نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی تھی مختلف جگہوں پر. اگر مخبری نہ ہوتی، کچھ ایسے سندھ کے لوگ تھے، دیسی دلال تھے، جو حروم کے ٹھکانوں کا انگریزوں کو خبر کرتے تھے، مخبری کرتے تھے، جس وجہ سے کافی نقصان بھی ہو رہا تھا. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے حر جماعت سے علاوہ، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. نہیں، اگر سندھ کے لوگ پیر صاحب سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیتے تو ایسا نہیں ہوتا. اس میں صرف وہ ہو رہی تھے پیر صاحب کے جو غازی تھے، مرید تھے، جن کو بڑی قیمت چکانی پڑی. ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، مال مویشی بھی ختم ہو گئی. اسی دور میں جب حروم کی کاروائیاں شروع ہو گئی تو پھر ہر جو بھی فرد پیر صاحب کا مرید تھا، انگریز کی نظر میں وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، وہ دہشت گرد تھا. تو بنا کسی کیس کے، بنا کسی مقدمے کے، بنا کسی عدالتی کارروائی کے حروم کو مارا جاتا تھا، ان کو قید کیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، بچے ہوں یا صحیح بات. اسی وقت کنسٹریشن کیمپس، بالکل، جس کو کانٹوں کی باڑ جو بنا کے پھر اس طرح سے کانٹوں کی باڑ بنا کے، تو اس میں ان کو قید کیا گیا اور حروم کو کہا گیا کہ بھائی صبح شام کی حاضری لازمی ہے تمہاری. تو اسی وقت کچھ ایسے نامی گرامی فقیر، اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو مارشلا جہاں پہ لگی تھی وہ بھی یہی علاقہ تھا کہ مارشلا نافذ کر دی گئی کہ یہاں پہ جو ہے کوئی اس طرح کی چیز. جو میں عرض کر رہا تھا، کنسٹریشن کیمپس حیدرآباد میں اور میر پرخاس میں، جول میں اور جروار ماتھیلو، دادو کے جوئی کیمپ، جوئی کے گھوٹکی ڈر کی سائیڈ پہ بھی، اس سائیڈ پہ بھی یہ کنسٹریشن کیمپ تھی. پھر لاہور میل کا بھی یہ واقعہ ہوا تھا، بڑی کارروائی ہوئی تھی. تو پیر صاحب نے کچھ حروم کو فرمایا تھا کہ آپ روپوش ہو جائیں کیونکہ انگریزوں کے ظلم زیادہ بڑھ گئے. لیکن یہ تو ہر کسی نے لکھا ہے، خود انگریز نے، فرنگی نے اعتراف کیا ہے کہ حروم جیسا بہادر کوئی نہیں. بالکل. انہوں نے ایچ ٹی لیبرک اپنے اس کتاب اور اس میں سارا لکھا ہوا ہے، اعتراف کرتا ہے. تو اس انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ واقعی بغیر کسی تربیت کے اور چھوٹے ہتھیار ان کے پاس تھے، جدید ہتھیار بھی نہیں تھے،
پھر بھی اتنی دیدہ دلیری سے جرأت سے لڑ رہے تھے کہ ایک اور 10 انگریز سپاہیوں کے لیے کافی تھا. تو پھر یہ مارشل لا جو نفاذ ہوا ہے وہ 1942 کو ہوا تھا، 1942 میں جو ہر ایکٹ قائم کیا گیا، اس کے تحت مارشل لا کا نفاذ کیا گیا. وہ خاص کر کے جو ہروں کے علاقے تھے اس میں وہ نافذ کیا گیا. پھر تو جو بھی ہر تھا اس کو بس قید کیا گیا. ایک ہر تھا یا ہروں کے ساتھ ویسے بھی تھے، عام بندے کو بھی اس میں بڑا نقصان. ایسے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے پڑوسی تھے، ساتھ رہتے تھے، ان کو بھی کافی نقصان ہوا تھا. لیکن پیر صاحب نے کہا تھا کہ آزادی کبھی خیرات میں نہیں ملتی. آزادی کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات نقصان ہوتا ہے. اس میں وطن یا کفن کا جو نعرہ تھا وہ بھی اسی کا یہ تسلسل ہے کہ آزادی یا موت، وطن یا کفن، یعنی یا ہم وطن حاصل کریں گے یا ہم شہادت حاصل کریں گے. اور پیر صاحب سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ خود نے فرمایا تھا کہ شہادت ہمارا تاج ہے، آگے بڑھ کے اس کو گلے لگانا جو ہے ہمارے لیے عبادت ہے. تو اس تحریک کو، اتنی بڑی تحریک جس نے پاکستان کی آزادی میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا، اگر دیکھا جائے تو مسلح جدوجہد صرف ایک یہی تھی کہ جس نے انگریز کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے. لیکن تاریخ میں اس طرح سے اس تحریک کو پیش نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ محبت صاحب واقعی آپ نے صحیح کہا کہ یہ بر صغیر کی 1 صدی کی تحریک تھی، پورا 100 سال کی. اصل میں بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ درباری رہی ہے، تاریخ کبھی بھی غیر درباری نہیں رہی ہے. اس وقت انگریز تھا یا اس کی حکمرانی تھی، انہوں نے جو تاریخ لکھی یا لکھوائی وہ اپنی مرضی سے لکھائی، جس میں ہروں کو ٹیررسٹ کہا گیا، ڈاکو کہا گیا، باغی کہا گیا. تو اصل میں یہ جو تاریخ لکھی جا رہی تھی انگریز کے دور میں، وہ انگریز کی خواہش اور مرضی کے مطابق. پھر جب پاکستان آزاد ہو گیا 1947 کو، 4 سال بعد ہربی کنسنٹریشن کیمپس میں، بار کیمپ میں تھے. اس کے بعد بھی سندھ کے یہ ہے ضرور سندھ کے لکھاریوں پر، تاریخ نویسوں پر اور ادیبوں پر کہ انہوں نے ویسے تو عام سندھیوں نے پیر صاحب سورہ بادشاہ کا ایسے ساتھ نہیں دیا، تو سندھ کے ادیبوں نے، تاریخ دانوں نے بھی حضرت پیر صاحب سورہ بادشاہ کی تحریک کو اس طرح اجاگر نہیں کیا. تو پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ایچ ٹی لیمبرگ انہوں نے کتاب لکھی تھی دی ٹیررسٹ، جو پاکستان بننے کے بعد. لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ سندھ کے یہ بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے دانشور ہیں، جنہوں نے عام لوگ جو ہیں وہ بھی سندھ کے کردار ہیں، ان کے لیے تو انہوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھی. لیکن سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو 1 صدی کی پوری ہر تحریک تھی اس پر کوئی نہیں. وہ آفرین ہو محمد عثمان ڈبلائی صاحب جس نے ناول کی طرح، وہ شیخ ایاز نے کہا تھا نا کہ سندھڑی تنجو نام ورتو جن کاری ہرتے پیر پیو. تو انگریز تو چلے گئے. جیسے ایک مکالمہ ہے سورہ بادشاہ کا سانگڑ ناول میں، تو آپ نے جیم سید کو کہا تھا ایک تو آپ کو انگریز وطن نہیں دیں گے، اگر دیں گے پھر بھی ان کے غلام رہیں گے. تو انگریز تو چلے گئے لیکن ان کی باقیات یہاں تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا، ہر ایکٹ جو منظور ہوا تھا سندھ اسمبلی میں، وہ کون سے ممبر تھے؟ آج بھی ان کی باقیات تو باقی ہے نہ اسی وقت عام سندھیوں نے پیر صاحب سورہ بادشاہ کا ساتھ دیا، نہ ان کے بعد ادیبوں نے کبھی لکھا. ڈاکٹر بلوچ نے کچھ مضامین لکھے تھے اور ایسا ماحول تھا کہ انگریز وہ جو تصور یہاں چھوڑ گئے تھے تو جو تسلط تھا وہ باقی رہا. اس کے اسی وجہ سے اس تحریک کو اجاگر نہیں کیا گیا. لیکن ابھی 20-25 سالوں سے الحمدللہ اس میں بہتری آئی ہے. آفتاب نبی ہے جو سابق آئی جی تھا، اس نے سورہ بادشاہ اور کورٹ مارشل کے نام سے ایک ایم فل کا مقالہ لکھا ہے، اور منصور قادر جنے جو ہے اس نے لکھا ہے. اور
سارا انصاری اور حمیدہ کھوڑوں نے عمر لکھا چند ہے. صاحب بھی لکھ رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. جی ہاں, باقی سانگڑ میں سے استاد نظامانی جونگار, ولی محمد کاسکیلی منصور ہے, یا شاہ نواز نظامانی ہے, پروفیسر محمد مبین وسان ہے, مشتاق نظامانی ہے, شاہ لطیف یونیورسٹی چرکا ہے, کچھ حیدرآباد کے یہاں سندھیکا والے نور احمد صاحب, انہوں نے بھی ایک کتاب چھپوائی ہے. مانا آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ کام اس پہ ہوا. جتنی تحریک تھی اور اس کے ہر پہلو پہ لکھنے کی ضرورت تھی, اتنا تو کام نہیں ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو الحمدللہ اب شعور آ گیا ہے, پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں, کتاب انشاءاللہ کام. اور اس میں ایک اور بات بتائیں کہ جب شہید سوریہ بادشاہ کو شہادت کا دن تھا, اس حوالے سے وہ جو جیلر کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مکالمے تھے یا چیسٹ, اس کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی. تو جب اصل میں یہ تھی, سوریہ بادشاہ 33 سال کا جوان تھا, وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کوئی آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا. بالکل. کمرے عدالت میں جو گواہ تھے وہ بھی پردے کے پیچھے گواہی دیتے تھے. جب انگریزوں نے سمجھا کہ ہماری نہیں چلے گی, یہ پیر صاحب نہیں مانے گا, بغیر کسی گواہ کے, بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ثبوت کے پیر صاحب کو بس پھانسی دینے کا جب انہوں نے فیصلہ کیا, تو جو یہ حکم سنانے کے لیے کہ آپ کو پھانسی آنی ہے, وہ جب آیا پیر صاحب کے پاس, تو پیر صاحب تو اپنے جگہ پر آرام سے بیٹھے تھے. وہ جیسے ہی اندر کمرے میں داخل ہوا یہ سنانے کے لیے, تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائے, وہ کانپ رہا تھا. تو پیر صاحب سوریہ بادشاہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو, ٹانگیں تمہاری کیوں کانپ رہی ہو. اور وہ انگریزی کے الفاظ ہے, آپ نے فرمائے تھے کہ آئی ول ڈائی لائک اے پیر پگاڑا, یعنی میں اپنے موت سے بڑے وقار سے ملوں گا اور پیر پگارا کی طرح جان دوں گا. تو پیر صاحب نے اسی وقت بھی, جب کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کی موت سامنے ہے, تو کتنا بھی طاقتور بندہ ہو کمزور ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پیر صاحب نے کہا نہیں, کہا کہ آزادی خیرات میں نہیں ملتی, اور شہادت کو آپ نے ورثہ سمجھا تھا. بڑی جرت سے, بڑی بہادری سے آپ نے اس دھرتی کے لیے, اسلام کے لیے اپنی جان دے دی. تو پیر صاحب سوریہ بادشاہ کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہ پاکستان بھی ان کی مرہون منت ہے. تو آپ نے بات کی کہ سوریہ بادشاہ کی جب شہادت کا دن تھا, تو آپ کا جو حوصلہ تھا وہ بلند تھا, اور جو لفظ انہوں نے کہے تھے کہ ہمارا جو حسینی قافلہ ہے وہ شہادت کو ہم جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے وصولی کو گلے لگاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو اس میں چنڈ صاحب نے بہت اچھا ایک کام بھی کیا ہوا ہے, مختلف لائبریریوں سے انہوں نے چیزیں ڈھونڈی, پھر اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی مہربانی, یہ یاد دلائی. میں نے نام جو گنوائے تھے وہ بعض تھے, سارے نام نہیں تھے. پروفیسر محمد عمر چنڈ صاحب نیوزی لینڈ سے, جو انہوں نے رہتے ہیں. ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ جو اس درگاہ کے مرید بھی تھے, اور انہوں نے اچھا کام کیا تھا. ان کے کہنے پر چنڈ صاحب نے وہاں انڈیا آفس سے ڈاکیومنٹ جو تھے وہ لائے, اور کافی پرانی چیزیں. چنڈ صاحب نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں جو انگریزی میں چھپ گئی ہے, ابھی ان کا کام جاری ہے. میں سمجھتا ہوں خادم سمرو کا بھی کام ہے انگریزی میں, اور دوسرے سب سے بڑھ کر جو کام تحقیق کے انداز میں ہوا ہے وہ پروفیسر محمد عمر چنڈ کا ہے. ان کی مہربانی. وہ سانگڑ ضلع کا ہے, اور پیر صاحب کا مرید تو نہیں ہے, لیکن وہ سپاہی ضرور ہے, محبت جو ہے وہ اس خاندان کے ساتھ. تو اگر اسی طرح سارے سندھ کے دانشور ادیب سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی خدمات کو اجاگر کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ سوریہ بادشاہ کا حق بھی ہے, اور قرض ہے. یہ قرض باقی ہے جو ہم کو یہ 7 نسلیں چکائے پھر بھی نہیں یہ قرض پورا ہو سکتا. تو حضرت سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ آج جو گفتگو ہوئی تھی, یہ میری کچھ ناقص رائے تھی یا ناقص علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسینی چشم و چراغ کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا. آپ نے شہادت کو گلے لگایا اور ہمارے لیے یہ وطن آزاد کر. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہے. ناظرین, یہ تھے فقیر
अब्दुल कयूम महर सिकंदरी साहब, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया, उनसे हमने मुफीद गुफ्तगू की। आज के दिन 20 मार्च 1943 को शहीद सूर्य बादशाह को ने शहादत का जाम नोश किया, और ये सरज़मीन जिसमें हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, इस सरज़मीन का बुनियाद उसके खून से लिखा गया। और उसके चंद ही दिनों के बाद 1943 के जैसे शहादत हुई, उसके बाद पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये वाहिद मुसल्लह जदोजहद थी जिसने पाकिस्तान की आज़ादी में शहीद सूर्य बादशाह और उसके लाखों हुरों ने कुर्बानियाँ देकर हमारे वतन को आज़ाद किया। आज उनको हम HNN की पूरी टीम याद कर रही है कि उनकी मोहब्बतें और उनकी जदोजहद त्या क़यामत हमारी आने वाली नस्लों को याद रहेगी कि हमारे इस वतन की आज़ादी में उनका लहू शामिल है। इजाज़त दें अपने होस्ट मोहब्बत अली को, फिर किसी और मेहमान के साथ किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हजरत पीर पगारो सूरह पाथा जिंदाबाद, सूरह पाथा जिंदाबाद, सिंधड़ी सारी हो प्यारी सिंधड़ी सारी, जो आना रो सूरह पाथा जिंदाबाद। आला हजरत पीर पगारो, आला हजरत पीर पगारो सूरह पाथा जिंदाबाद, सूरह पाथा जिंदाबाद, सिंधड़ी सारी हो प्यारी सिंधड़ी सारी।